मसीह में आप सबको सलाम। एक मरतबा फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम बाइबल मुतालिया में। दोस्तों, हमने अखबार की किताब का 23वें बाब का मुतालिया कर रहे हैं। उसका पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। आज 23वें बाब का आखिरी हिस्सा आज हम सुनेंगे, और मुझे ये जान के बहुत खुशी होती है कि जब आप हमें अपने ख़त में लिखते हैं कि आप किस तरीके से खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, कॉल जब करते हैं, और आप इसी सिलसिले को जारी रखें। और आज 23वें बाब का आखिरी हिस्सा हम अपनी रहनुमाई के लिए सुनते हैं। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक हर सोमवार से जुमा आप सब के लिए तफसीली मुतालिया पेश करते हैं। और अपने मुताले में हम अहबार की किताब के 23वें बाब पर पहुंच चुके हैं, जो कि बाइबल मुकद्दस की तीसरी किताब है। 23वां बाब 3 1 पर मुश्तमिल है और आज हम इसकी तीसरी किस्त पेश कर रहे हैं। ये बाब निहायत ही अहम है, जिसका ताल्लुक बाइबल के पुराने और नए अहदनामे से है। क्योंकि ये बाब बहुत ही अहम है, इसलिए कि ये खुदावंद की 7 ईदों के बारे में बताता है। और गुज़िश्ता 2 1 में हमने फसा की ईद, बेखमीरी रोटी की ईद, पहले फलों की ईद और हफ्तों की ईद, नरसिंगों की ईद के बारे में गुफ्तगू की थी। और आज की किस्त जो कि निहायत अहम है, लिहाजा आज हम यौम कफारा की ईद के और ईद ख़याम या जिसे हम खैमों की ईद कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ मुताले में शामिल हो जाएं। और अगर इस दौरान आपका कोई भी सवाल हो तो हमें लिख भेजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। कैसे हैं भाई? मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, गुज़िश्ता किस्त हमने नरसिंगों की ईद पर बात करते हुए ख़त्म की थी, और हमने सीखा था कि ये ईद कलीसिया के ज़मीन पर आखिरी वक्त और आसमान पर उठाए जाने की तरफ जी। इशारा करती है। ये वो ठीक वक्त है। होगा जब खुदावंद दुनिया के बिखरे हुए लोगों के साथ मुख्तलिफ तरीके से निमटने के लिए वापस आएगा। ये एक मुकद्दस मजमा है, क्योंकि कलीसिया के ज़मीन से उठाए जाने के बाद ये दुनिया के लोगों को जमा करना शुरू कर देगा। ठीक है। भाई यूसुफ, मैं 23वें बाब में से यौम कफारा से मुतल्लिक चंद आयात पढ़ने की इजाज़त चाहूँगा। इसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लिहाजा हम 26वीं आयत से शुरू करते हैं। और खुदावंद ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारे का दिन है। उस रोज़ तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफारे का दिन है, जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे, वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। और जो शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे, उसे मैं उसके लोगों में से फनाह कर दूंगा। तुम किसी तरह का काम मत करना। तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त सदा यही आइन रहेगा। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सब्बत हो। इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम इस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सब्बत मानना। ये इक्तबास यौम कफारा के दिन से मुतल्लिक हैं। हमें यौम कफारा के तारीखी पस मंज़र और इसकी अहमियत के बारे में बताइए। यौम कफारा के मुतल्लिक हमने पहले 16वें बाब में इसका मुताला किया, और हम ये भी जानते हैं कि ये नहायत ही अहम है, और न सिर्फ इसलिए कि ये 7 ईदों में से एक है, बल्कि इसलिए भी कि सिर्फ इस दिन सरदार काहिन पाक तरीन मुकाम में दाखिल होता था, और दूसरे किसी और दिन उसे उस जगह जाने की इजाज़त ना थी, और वो अपने लोगों के लिए साल में एक दिन कफारा दिया करता था, ताकि लोगों के दरमियान और खुदा के दरमियान राब्ता बनाए रखे। ये दिन यानी यौम कफारा का दिन 7वें महीने के 10वें दिन था। हम जानते हैं कि 4 ईदों का ताल्लुक पहले महीने से था और 3 ईदों का ताल्लुक 7वें महीने से, जो हमें खुदा का ज़मीनी लोगों के साथ ताल्लुक के बारे में बता रहा है, जिसका आगाज नरसिंगा फूंकने से होता है, जब वो असूर और मिस्र से खोए हुए लोगों को एक जगह जमा करेगा, जिसका येसाया के 27वें बाब में जिक्र है। और ये महीने के 10वें दिन होगा। और हम जानते हैं कि 10 का अदद जिम्मेदारी का अदद है, और वो उस शख्स के साथ क्या सलूक करेंगे जो 2000 साल पहले आया,
لیکن انہوں نے اس کی تحقیر کی اور اس کو رد کیا۔ کیا وہ اپنی جانوں کو عاجز کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور کیا وہ اکلوتے کے لیے ماتم کریں گے اور ایسا غم کریں گے جیسے کوئی پلوٹے کا کرتا ہے؟ لیکن خدا ترس لوگ ایسا ہی کریں گے، اور خدا ان کی حقیقی توبہ اور ایمان اور خدا کے پاس واپس آنے کی وجہ سے اس قوم کے ساتھ تعلق کو بحال کرے گا۔ میں یہاں پر ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ ناظرین جان سکیں کہ 4 عیدوں کا تعلق جی پہلے مہینے سے نہیں، تھا، پر مطلب یہ نہیں کہ وہ چاروں پہلے مہینے میں واقع صحیح، ہوئی، بلکہ وہ پہلے مہینے سے اس متعلقہ ہیں۔ مہینے میں مثلا نہیں، ہفتوں کی عید اس مہینے میں نہیں، کیا یہ پہلے مہینے میں نہیں ہوئی؟ صحیح، یوم کفارہ کے متعلق آپ نے بتایا کہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد خداوند زمینی لوگوں سے کس طرح سلوک کرے گا۔ آپ نے بتایا کہ وہ بڑی مصیبت کا تجربہ کریں گے تاکہ وہ صحیح، توبہ کرے اور پاک ہو، اور وہ 1000 سالہ بادشاہت کے دور میں ان پر سلطنت کرے، جس کی طرف خیموں کی عید اشارہ کرتی ہے۔ اب ہمیں تقسیمی ترتیب میں ان واقعات کو کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا تاکہ ہم جان سکیں کہ در حقیقت یوم کفارہ سے کیا مراد ہے۔ اس وقت لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ جی بھائی۔ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد خدا اس قوم کے ساتھ تعلق کو بحال کرے گا۔ لیکن میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ نہ صرف اس لیے کہ پوری بائبل اس کی تصدیق کرتی ہے، بلکہ خدا کی نعمتیں اور بلاوا لا تبدیل ہے، بلکہ دانیال کے 9ویں باب میں اس کے بارے میں پیشن گوئی بھی پائی جاتی ہے۔ تیرے لوگ اور تیرے شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں، اور اب تک مسیح کے قتل کیے جانے تک 69 ہفتے گزر چکے ہیں، جو کہ مسیح کی مصلوبیت ہے۔ وہ مسیح اپنے لیے قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر خاموشی کا ایک لمبا عرصہ ہے جو کلیسیائی دور ہے۔ پھر ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ مقدس کو مسمار کریں گے، اور آخر تک لڑائی رہے گی۔ بربادی مقرر ہو چکی ہے، اور اس سب کچھ کے بعد بھی ہم 70ویں ہفتے پر نہیں پہنچے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ہفتے میں بہت سے لوگوں کے ساتھ عہد کو باندھا ہے، جو کہ 17واں ہفتہ ہے۔ مطلب خدا کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد اس قوم کے ساتھ رشتہ بحال کرے گا، اور ہفتے کا آغاز ہوگا، اور آخری 7 سال 2 حصوں پر تقسیم کیے گئے ہیں۔ پہلے کا ذکر متی کے 24ویں باب کی 8ویں آیت میں ہے، مصیبتیں شروع ہی ہوں گی۔ دوسرے کا ذکر متی کے 24ویں باب کی 20ویں آیت میں ہے۔ ایسی مصیبت پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ ایسی بڑی مصیبت اسے کیوں کہا گیا تھا؟ اور پھر اسی وقت کچھ ایسا حیران کن ہوگا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اجاڑنے والی مکروہ چیز، اور ہر کوئی اس حیوان کے آگے جھکے گا، لیکن خدا کے لوگ نہیں جھکیں گے۔ لہٰذا ان میں سے کچھ لوگ قتل کیے جائیں گے جن کا ذکر دانیل اور مکاشفہ کی کتاب میں کیا گیا، اور کچھ لوگ بھاگ جائیں گے اور خدا کی انجیل کی منادی کریں گے۔ یہ وقت مشکل ہوگا، لیکن خدا کے رحم کی وجہ سے یہ دن گھٹائے جائیں گے۔ یہ 3.5 سال کا عرصہ ہوگا۔ اگر یہ زیادہ ہوتا تو کوئی شخص بھی نہ بچتا۔ پھر مسیح جلال میں ظاہر ہوگا، اور وہ مسیح کو آسمان سے نیچے اترتا ہوا دیکھیں گے، اور یہ کہیں گے یہ وہی ہے جس کو انہوں نے چھیدا تھا۔ لہٰذا جب وہ دیکھیں گے جس کا ذکر زکریا 12:10 میں کیا گیا، اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے بادشاہوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا نظر کریں گے، اور اس قوم کے لیے ماتم کریں گے۔ یہی ہوگا۔ اور یوم کفارہ کا دن آئے گا جب مسیح ظاہر ہوگا، اور جس کے بعد براہ راست خیموں کی عید ہوگی، جو کہ بادشاہت کی برکات ہے، اور مسیح بادشاہت کرے گا۔ لہٰذا یوم کفارہ وہ دن ہے جب جی قوم جان جائے گی اور ماتم کرے گی، اور پیش گوئی کی طرف لوٹیں گے اور جانیں گے کہ مسیحا آ چکا ہے، اور انہوں نے اسے مصلوب کیا اور اسے صلیب پر لٹکایا اور اسے رد کیا۔ اس کے بعد وہ پورے دل سے اپنے گناہوں پر پچھتائیں گے اور کہیں گے اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر اور مسیح کو قتل کرنے کا جرم کیا، اور وہ کہیں گے کاش تو آسمان پھاڑے اور اتر آئے، یعنی وہ اس کے آنے کی خواہش کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اس جی کا تعلق مصیبت کے دن سے ہے۔ بالکل۔ بھائی یوسف، دوسرے انبیاء نے یہ کہاں کہا؟ مطلب محض یہ دعویٰ ہے؟ کیا یہ ایک ذاتی تشریح ہے؟ کیا کچھ مفسرین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 1000 سالہ بادشاہت یا بڑی مصیبت کے نام کی کوئی چیز ہے، یا ہمیں اس کی تائید کلام پاک میں کہیں اور مل سکتی ہے؟ در حقیقت بائبل کو نبوتی کلام کہا جاتا ہے، لہٰذا جب ہم احبار اس کا 23واں باب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیدوں کی یہ ترتیب انسان نے نہیں بنائی۔ صحیح۔ اور کیا یہ ہم کہیں اور بھی دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے زکریا کے صحیفے کا ذکر کیا۔ زکریا کے 9ویں باب سے شروع کر کے بادشاہ یروشلم میں داخل ہوا، اور وہاں پر اسے 30 سکوں کے عوض بیچا گیا تھا، یعنی سستے میں۔
ज़िक्रिया 12 में लिखा है, वो मुझ पर नजर करेंगे जिसे उन्होंने छेदा। लिखा है, उस रोज गुनाह और नापाकी को धोने के लिए दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों के लिए एक सोता फूट निकलेगा, गुनाह और नापाकी के लिए। और 14वें बाब में मसीह की बादशाहत का जिक्र है। इन वाकयात की ये तरतीब इंसान ने नहीं बनाई, सही। बल्कि ये तरतीब नबूवती कलाम है जिससे बड़े वाज़ेह तौर पर बताया गया। ठीक है। आपने इसका ताल्लुक दानियल 9, जकरिया 12, मुकाशवा की पूरी किताब और मत्ती 24वां बाब और यसाया से बिल्कुल जोड़ा है। सही। लिहाजा ये पेशगोई इसके आगाज से लेकर इख्तिताम तक पूरी बाइबल मुकद्दस में पाई जाती है। और हमारे नाजरीन जो उठाए जाने के बाद के वाकयात के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, वो हमारे साथ मत्ती 24वें बाब का मुताला कर सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट पर सही। मौजूद है। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। आपने हमें खुदावंद की ईदों के बारे में बताया, हफ्तों की ईद और नरसिंगों की ईद, लेकिन कफारे के दिन को ईद नहीं बल्कि योम कफारा क्यों कहा गया है? वो ईद नहीं थी, क्योंकि ये साल का पहला दिन था जब वो खुदा के हुक्म के मुताबिक रोजे रखते थे, और यकीनी तौर पर वो उन दिनों में रोजे रख सकते थे क्योंकि ये वो नजराना है जो कभी भी पेश किया जा सकता है। वो रोजा रख सकते हैं, लेकिन खुदा ने उन्हें उस दिन रोजा रखने का हुक्म दिया, जैसे कि यहाँ पर दर्ज है, तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक सबत मनाना, जिसका मतलब है कि वो दुख के दिन ना खाएंगे और अपने आप को दुख देंगे। और इसका रूहानी इतलाक बनी इसराइल पर मसीह का जाहिर होना है, और वो मातम करेंगे जैसा कि कोई अपने इकलौते बेटे के लिए मातम करता है, वो भी अपने पेलौठे के लिए गम करता है। जब कोई शख्स अपना इकलौता या पेलौठा बेटा खो देता है, तो क्या उसे भूख होगी? शायद वो कई दिनों तक खाना ना खाए, बल्कि ये भी मुमकिन है कि वो खाने का सोचे भी ना। और मेरा ख्याल है कि जब उस दिन लोग तौबा करते हुए वापस आएंगे तो उनका भी यही हाल होगा। हमने जुज़वी और इनफरादी तौर पर इसका तजर्बा किया है, और जब कोई खुदावन के पास आता है तो इमाल की किताब के दूसरे बाब के अल्फाज पूरे हो जाते हैं। और जब उन्होंने सुना कि उनके दिलों पर चोट लगी है, और जब वो खुदावंद के फजल और उसकी निजात के बारे में सुनते हैं, तो बहुत से लोग आंसुओं से रोते हैं। दरअसल हमारी खुदा के साथ मुलाकात आंसुओं से शुरू होती है, लेकिन इसका अख्तिताम बहुत ही पुरमसरत और खुशी के साथ हमेशा होता है। जैसे हम खैमों की ईद के हिस्से में पढ़ते हैं, उस ईद का जबरदस्त माहौल खुशी है, सो तू पूरी पूरी खुशी करना। पूरी खुशी। सही। चलिए अब खैमों की ईद की तरफ बढ़ते हैं। जी मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। जरूर। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह के उसे 7वें महीने की 15वीं तारीख से लेकर 7वें दिन तक खुदावंद के लिए ईद क़याम होगी। पहले दिन मुकद्दस मजमा हो। तुम उस दिन कोई खादमाना काम ना करना। तुम 7वें दिन बराबर खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजरानना। 8वें दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और फिर खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजरानना। वो खास मजमा है, उसमें कोई खादमाना काम ना करना। भाई यूसुफ, मैं पूछना चाहूंगा कि तारीखी एतबार से और नबूती लिहाज से ईद क़याम से क्या मुराद है? बेशक ईद ख़याम ना तो मिस्र में की गई और ना ही बियाबान में की गई। उन दिनों में वो अपने खैमों से निकलकर बियाबान में रहते, ताकि अपने माजी के उतार चढ़ाव को हमेशा याद रख सकें। इसलिए 40वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि सो तू पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल, खजूरें और डालियां, दरख्तों की शाखें और नदियों की बेदे मंजून लाना। खजूरों की डालियां जो कि फतह की अलामत हैं। खजूरों के दरख्तों की डालियां हकीकत में फतह की एक अलामत हैं, जो कि उनके मुश्किल हालात की नुमाइंदगी करती हैं। और इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि बेदे मंजून है, जो कि आंसुओं से मुतल्लिका है, और रोने के वक्त और उलझनों के वक्त और फिर खुशी के वक्त और फिर आखिर में फतह के वक्त से गुजर रहे हैं। जब हम अब्दियत में उसे याद रखते हैं तो इन चारों वक्तों में से कौन सा वक्त हमें खुश रखेगा?
حتیٰ کہ جب ہم نے فریاد کی اس لیے کہ یہ ہماری ہی بھلائی تھی، لیکن آخر میں ہم جان جائیں گے کہ یہ سب کچھ ہماری ہی بھلائی کے لیے تھا۔ یہ سب چیزیں مل کر خداوند سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ لہٰذا عید قیام آخری عید ہے اور یہ جی سفر کے اختتام کے بارے میں ہے۔ لوگ پاک سرزمین میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے سفر کو بالکل یاد کرنے کے لیے خیموں میں رہتے ہیں۔ صحیح۔ لوگوں کا سفر ان کی بے وفائی کی گواہی دیتا ہے، پھر خداوند انتہائی وفادار ہے۔ خداوند اس قوم کے ساتھ معاملہ طے کرے گا اور ہم بہت جلد 1000 سالہ بادشاہت اور عید قیام کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن میں ابدیت میں پہنچنے کے بعد آرام پر بات کرنا چاہوں گا۔ ہمیں کچھ ایام یاد ہوں گے، سفر یاد ہوگا، لیکن ہم صرف ایک چیز میں مصروف ہوں گے۔ ہمیں بتائیں کہ ابدیت میں ہم کس طرح نظر آئیں گے، ہمارے گیت، ہمارے پرستش، اس کے بارے میں بتائیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس باب کا آغاز سبت سے ہوا، اور مجھے یاد ہے کہ پہلی قسط میں ہم نے اس باب کے بارے میں بات کی تھی کہ خدا کا حتمی منصوبہ ہے کہ وہ آرام پائیں۔ بس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے، وہ آرام کرے گا، لہٰذا ہم بھی کریں گے۔ مگر یہ سب کیسے ہوگا؟ کیونکہ سارے گناہوں کے نشان مٹا دیے جائیں گے اور خدا خود کرے گا۔ کسی نے کہا گناہ مٹا دیے جائیں گے اور برائی ختم ہو جائے گی، اور ابدیت تک میں اپنے عزیزوں کے ساتھ رہوں گا۔ نہ صرف اس باب کا آغاز سبت سے ہوتا ہے بلکہ اختتام عید خیام پر ہے۔ آپ غور کریں، عید خیام 7 دن کی ہے، لیکن ایک 8واں دن ہے، لہٰذا عید خیام کا 8واں دن خوشی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ابدیت کی خوشی کی طرف اشارہ ہے، خدا کا ابدی خدا بدن۔ کا ابدی دن۔ لہٰذا عید خیام ہمیں مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت کے بارے میں بڑے واضح طور پر بتاتی ہے۔ لہٰذا 8واں دن اس عید کا آخری دن ہے، جیسے کہ یوحنا کے 7ویں باب میں لکھا ہے۔ یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا۔ اگر لوگ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں تو لمحہ بلمحہ فنا ہونے والی زمینی چیزوں سے بور ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آ کر پیے۔ صحیح، شکریہ۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم 1000 سالہ بادشاہت کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں، وضاحت کیجیے۔ میرا مطلب، ہم مسیح کو اور روح القدس اور پھر شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن مسیح ظاہر ہوگا۔ وہ پوری کائنات پر حکومت کرے گا اور ہر کوئی اس کے سامنے جھکے گا۔ اور روح القدس، اور پھر لکھا ہے، میں اپنا روح ہر بشر پر ڈالوں گا۔ مسیح سلطنت کرے گا اور سب اس کے سامنے جھکیں گے، اور وہ ہر فرد بشر پر اپنا روح ڈالے جی، گا۔ اور اس ہر منظر بشر۔ میں شیطان کو 1000 سال تک گڑھے میں ڈالا جائے گا، اور وہ قوموں کو پھر گمراہ نہ کر پائے گا۔ لیکن ہم اس میں 3 چیزیں اور دیکھتے ہیں: راست بازی، امن اور خوشحالی۔ راست بازی غالب ہوگی اور حکومت کرے گی، اور امن راست بازی کی بنیاد پر ہوگا۔ اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو ہانسوں میں ڈالیں گے، اور قوم پر قوم کبھی تلوار نہ چلائے گی، اور وہ کبھی بھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ پس پھر راست بازی، امن اور خوشحالی اور بہت سی اچھی چیزیں تمام دنیا پر پھیل جائیں گی۔ اور اب میں 6 چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ دراصل یہ سب سے بڑھ کر ہے 1000 سالہ بادشاہی اور اس کے ناموں کے حوالے سے۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے، متی 19 میں نئی پیدائش کا ذکر ہے، اور پھر ان ناموں میں سے ایک نام نئی پیدائش کی بادشاہت کا ہے۔ نئی حالت ایمالتین میں تازگی کے دن اور سب چیزوں کی بحالی کے دن۔ رومیو 8 میں آزادی، تمام تخلیقات کی آزادی۔ اور پھر افسیوں 1 میں تقسیم، سب چیزوں کا مجموعہ۔ پھر عبرانیوں کے 2 باب میں آنے والا جہان، اور پھر عبرانیوں کے 6 باب میں آئندہ جہان، اور پھر مکاشفہ 20 میں 1000 سالہ بادشاہت۔ اس کے علاوہ بھی اور نام ہیں، مجھے ابھی یہی یاد ہیں، لیکن 1000 سالہ بادشاہت کے اور بھی نام 1000 ہیں۔ سالہ بادشاہی کا لفظی طور پر 6 دفعہ ذکر کیا گیا ہے، جس میں اندازہ لگانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں کتنے سال لگیں گے؟ ایک باب 1000 میں سال؟ 6 دفعہ، ایک باب میں 6 دفعہ ہے، جو مکاشفہ کے 20ویں باب میں 20ویں موجود باب ہے۔ میں ہے۔ مکاشفہ 20 میں 6 دفعہ 1000 صحیح۔ سالہ بادشاہت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد وہ دلیلوں کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا، چاہے وہ صحیح۔ روحانی یا لفظی۔ اس آیت کو استعمال
کرتے ہوئے کہتی ہے خدا ان کے میں نہیں نزدیک ایک جانتا دن لوگ 1000 خدا پر سال کے یقین کیوں نہیں برابر ہے. کرتے. کیوں؟ پتہ لہٰذا نہیں. بائبل کہتی ہے کہ 1000 سالہ بادشاہت ہے، اور آپ نے کچھ ناموں کا ذکر کیا. 1000 سالہ بادشاہت میں دائرہ کار ہیں، جی آسمانی دائرہ کار اور زمینی دائرہ کار. بالکل. ہم بحیثیت کلیسیا 1000 سالہ بادشاہت کے کس دائرہ کار میں ہوں گے؟ آسمانی دائرہ کار اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے باپ کی بادشاہی ہے، اور دانیل کے 7ویں باب میں حق تعالیٰ کے مقدس لوگ کہا گیا ہے. صحیح. بس ہمارا تعلق اوپر سے ہے، اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی آفتاب میں کی طرح. آفتاب کی مانند چمکیں گے. پر زمینی دائرہ کار کیا یہ ہے؟ ابن آدم کی بادشاہی ہے. کیا اسی نے پترس کو بنایا؟ جب وہ پہاڑ پر تھا تو اس نے خداوند کو ایسی صورت میں دیکھا جس میں اس نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس کے ساتھ موسیٰ اور ایلیا کو دیکھا. خیموں کی حالت میں عید خیام کو یاد کرنا. مہربانی سے ہمیں پہاڑ پر صورت بدلنے اور 1000 سالہ بادشاہت کے درمیان تعلق کے بارے میں بتائیے. گزشتہ باب میں مسیح نے صلیب کے بارے میں ذکر کیا. جب اس نے ذکر کیا تو پطرس نے کہا یہ تجھ پر ہرگز نہ آئے گا، اور میرا خیال ہے یہ پہلا اور آخری وقت ہے جب پطرس نے مسیح کو ملامت کی. اور خداوند نے پھر کر پطرس سے کہا کہ اے شیطان دور ہو. صحیح. اس نے اسے اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا، یہ نہیں کہ یہ نہ کر اور یہ کر. لیکن جب اس نے مسیح کی اس شبیہ کو دیکھا تو یہ بادشاہی ہرگز نہ تھی. یہ محض ایک علامت تھی کہ پطرس کی آنکھیں کھول دی جائیں، اور پطرس تصدیق کرتا ہے کہ صلیب پر کیا ہونا چاہیے. اے خداوند ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے. بھائی یوسف، ہم نے اس ترتیب کے بارے میں سیکھا ہے کہ عید خیام پر پہنچ کر ہم 1000 سالہ بادشاہت کا حوالہ دیتے ہیں. صحیح. میں 7ویں عید کے بارے میں آپ سے مزید جاننا چاہتا ہوں، جی اور پہلے پھلوں کی عید اور ہفتوں کی عید کے درمیانی عرصے کے 49ویں اور 50ویں دن کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. پہلے پھلوں کی عید مسیح کے جی اٹھنے، اور ہفتوں کی عید عید پینتیکوس کے دن روح القدس کے بالکل. نزول کو ظاہر کرتی ہے. مسیح کے جی اٹھنے سے لے کر مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے تک وہ کیا کرتا رہا اور اس نے کیا کیا کیا. در حقیقت مسیح نے کیا کیا، میں اس کے متعلق 4 خیالات بتا سکتا ہوں. اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مسیح جی اٹھنے کے بعد غیر ایمانداروں پر ظاہر نہیں ہوا، بلکہ صرف حقیقی ایمانداروں پر. اور گناہگار دنیا نے مسیح کو اس وقت اور اس حالت میں دیکھا جب وہ شرم کی حالت میں تھا اور اس کا خون جاری تھا، اور وہ اسے اس وقت دیکھیں گے جب وہ جلال اور اپنی قوت میں آئے گا، اور وہ سب لوگ ڈر جائیں گے. اور مسیح کے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک وہ نظر آتا رہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان لوگوں کے دلوں کو تسلی دے جو اس کی موت کے باعث ٹوٹ چکے تھے. وہ مریم مگدلینی پر ظاہر ہوا جو اس کی موت کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی. پھر وہ پطرس پر ظاہر ہوا، اس کا دل ٹوٹ چکا تھا کیونکہ اس نے مسیح کا انکار کیا تھا، جس کا ذکر زکریا کے 13ویں باب میں درج ہے. میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں گا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ سب کو ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ جی اٹھا ہے. اور جب وہ آدمیوں اور عورتوں پر ظاہر ہوا تو کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ وہ بھوت ہے. وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر لوگوں پر ظاہر ہوا. وہ 12 شاگردوں پر ظاہر ہوا، اور پھر اس کے بعد 5000 سے زیادہ لوگوں پر ظاہر ہوا، جس کا ذکر کرنتھیوں میں ہے. اور تیسری وجہ یہ کہ انہیں تیسرے درجے کے لیے تیار کرنا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ زمین پر نہیں رہے گا پر دوسری طرح رہے گا. وہ اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں گے بلکہ اپنے دلوں سے، اور بے شک وہ اسے نہیں دیکھ سکیں گے لیکن وہ ان سب لوگوں کو دیکھے گا. مثال کے طور پر جب وہ توما پر ظاہر ہوا تو اس نے اس سے کہا کہ اے بے اعتقاد رکھ. جب خداوند نے یہ کہا تو وہ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے سنا کیونکہ وہ وہیں تھا. صحیح. اور آخری وجہ عظیم مشن کی تیاری کرنا تھا، اور وہ ان کے لیے ماتم نہ کریں جو ان سے بچھڑ گئے تھے، بلکہ وہ یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ ساری زمین کی انتہا تک اس کے گواہ ہوں. شکریہ. میں چاہوں گا کہ آپ 2 عیدوں کے تعلق سے مزید بتائیے، پھلوں کی عید اور ہفتوں کی عید. آپ نے ہمیں بتایا کہ پہلے پھلوں کی عید جس میں پولیوں کے گٹھے مسیح کے جی اٹھنے کو ظاہر کرتے ہیں، جی جبکہ ہفتوں کی عید روح القدس کے نزول اور کلیسیا کے قیام کی طرف اشارہ کرتی ہے. لہٰذا میں چاہوں گا کہ آپ ان دونوں عیدوں کے درمیان موازنہ پیش کیجیے، مسیح کے یہاں اور وہاں، ایمانداروں کے اس اور اس مقام کے درمیان. مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور شاگردوں پر ظاہر ہوا، یہ پہلا پھل ہے. مسیح آسمان پر اٹھایا گیا اور اس نے روح القدس کو بھیجا، یہ ہفتوں کی عید ہے. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ مسیح جی اٹھنے کے ذریعے سر بن گیا، اور روح القدس کے نزول کے وقت وہ وہاں پر بدن بن ایک گیا جسم. تھا. اور یقینی طور پر سر کے ساتھ بدن کا ہونا بھی ضروری ہے. صحیح. پہلی عید ہمیں
یہ بتاتی ہے کہ ہم مسیح میں ہیں اور پہلا پھل ہیں، یہ ایک اعزاز کی بات ہے، اور رومیو کے مطابق دوسری عید میں ہم روح القدس میں ہیں، اور یہ وہی حالت ہے جو عید پینتیکوست۔ پینتیکوست کے دن پر تھی۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ 13ویں آیت میں موجود پہلے پھلوں کے نذرانے کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے، اور اس کے ساتھ نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ ایفا کے 2/3 حصے کے برابر ہو، تاکہ وہ آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کے لیے جلائی جائے، اور اس کے ساتھ مے کا تپاون ہین کے 4 حصے کے برابر میں لے کر کرنا۔ اس خاص دن تک انہیں ان خاص چیزوں کو کھانے سے کیوں منع کیا گیا تھا؟ اس دن تک، اس کا مطلب ہے جو پہلے ہے اسے دیا جائے گا، صحیح۔ اور جب تک خدا ان کی فصل کا حصہ نہ لے لے انہیں کھانا نہیں چاہیے۔ خدا کو مطمئن کرنا۔ پہلے خدا کو مطمئن کرنا لازمی ہے۔ یہ سیکھنے والا سبق ہے، لیکن لوکا کے 6 باب میں ایک عظیم تعلیم ہے جو شاگردوں کے کھیت میں سے گزرتے ہوئے بالیاں توڑ کر کھانے کے تعلق سے ہے۔ جب انہوں نے بالیاں توڑی تو اس کا ذکر لوکا کے 6 باب میں ہے، اور میں یہ آپ کے لیے پڑھوں گا، اور یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ صحیح۔ اور اب یہ پہلے کے بعد دوسرے سبت کے دن ہوا۔ یہ عام بات ہے کہ دوسرا پہلے کے بعد آتا ہے، اور یہ اس نے کیوں استعمال کیا؟ اس دن کو بیان کرنے کے لیے جس دن انہوں نے کھایا، جی۔ کیونکہ اتوار کے دن جو سبت سے اگلا دن ہے وہ پہلے پھلوں کے پولے پیش کریں گے، اور وہ سبت کے دن نہیں کھائیں گے۔ جب وہ سبت سے اگلے دن پہلے پھلوں کا نذرانہ پیش کریں گے وہ کھا سکتے تھے۔ یہاں وہ کہتا ہے پس پہلے کے بعد سبت کے دوسرے دن شاگردوں کو یہ کھانے کی اجازت تھی۔ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، پس شریر لوگ ان کا صحیح۔ پیچھا نہیں چھوڑتے تھے، وہ برے لوگ تھے۔ پس خدا کا حصہ پہلے ہے، خدا کا حصہ پہلے ہے۔ لہٰذا مسیح نے جی اٹھنے میں پہلے خدا کے دل کو مطمئن کیا، اس سے پہلے کہ مسیح کے بالکل۔ جی اٹھنے میں ایماندار اپنا حصہ لیں۔ ہم غلطی پر ہیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کھانے کی اجازت ہے، یہ بس غلط مسیح ہے۔ کی موت، اس کا جی اٹھنا پہلے خدا کے جلال کے لیے بالکل، اور پھر ایمانداروں کی بھلائی کے لیے۔ اور اپنی ہی بھلائی کے لیے جہاں تک خدا کے جلال کی بات ہے وہ اور فیض دے گا۔ یہ 7 عیدیں ہیں، 3 جی۔ خاص عیدیں تھیں جنہیں جب لوگ خدا ان کے پاس منانے آئیں گے ہمیں ان کی یاد دلائیں۔ ان کا ذکر استثنا 16 میں کیا گیا، پہلی، دوسری اور پھر تیسری عید، اور پھر چوتھی اور 7ویں عید۔ پہلی فسح کی عید، درمیانی عید ہفتوں کی عید ہے، اور آخری عید خیموں خیمے۔ کی عید ہے۔ اور خداوند نے انہیں ان 7 عیدوں میں شرکت کرنے کا نہیں کہا تھا جو ان کے لیے بوجھ ہوتا۔ خدا رحیم ہے، بلکہ اس نے انہیں ان 3 عیدوں پر آنے کے لیے کہا جن پر ان کے تمام مرد آئیں۔ یہ خطرناک نہیں تھا کہ وہ اپنے ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن بہت سے لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ ان کی عیدیں کب آتی ہیں، وہ ان پر حملہ بھی کر سکتے تھے، لیکن خداوند نے انہیں یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور ہم نے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ وہ عید منانے دشمنوں نے ان پر گئے حملہ ہوں کر اور دیا ہو۔ دشمن ان پر حملہ کر دے۔ صحیح۔ شکریہ بھائی اس جامع مطالعے کے لیے، ہم نے آج کے کلام سے بہت کچھ سیکھا۔ ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ خدا آپ کو آپ کو بھی برکت دے۔ برکت دے۔ شکریہ۔ میرے عزیزو، یہ زمینی لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کی تاریخی ترتیب ہے۔ نرسنگا پھونکا جانے پر کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد خداوند ایک بار پھر اس قوم کے ساتھ معاملات طے کرے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔